अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 27 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलो और अगर तरा आप देखें इस जब के वुकीफू वो खड़े किए जाएंगे अलन नारी आग पर फ़कालू तो कहेंगे या लैताना ए काश हम नुरद्दो लुटा दिए जाएं वला नुकज़्ज़िबा और ना हम जुठलाएं बि आयाती रब्बिना आयात अपने रब की वनकूना और हम हो जाएं मिनल मुमिनीन मोमिनों में से। आयत नंबर 28। बल्कि बदा जाहिर हो जाएगा लाहुम उनके लिए माँ जो कानू थे वो युख्फूना छुपाते मिन कब्लु इससे पहले वलो रुद्दू और अगर वो लौटा दिए जाएं ला आदू तब भी वो करेंगे लिमा वही के नोहू वो रोके गए थे अनहु उससे व इन्नहुम और यकीनन वो ला काजिबून अलबत्ता झूठे हैं। आयत नंबर 29। वकालू और वो कहते हैं इन्हें या नहीं है ये जिंदगी इल्ला मगर हयातो न दुनिया हमारी जिंदगी दुनिया ही की व मा नहनो और नहीं हम बिमबूसीन उठाए जाएंगे। आयत नंबर 30। वलो और काश के तरह आप देखें इस जब वोकिफू वो खड़े किए जाएंगे अला रब्बिहिम अपने रब के सामने काला वो अल्लाह ताला फरमाएगा अलैसा क्या नहीं है हाजा ये बिल हक हक कालू वो कहेंगे भला क्यों नहीं वाह कसम है रब्बिना हमारे रब की काला तो फरमाएगा अल्लाह ताला फाजूकू फिर तुम चखो फाजूकुल अजाबा फिर तुम चखो अजाब बिमा बवजह इसके जो कुन तुम थे तुम तकफुरून कुफ्र करते। मुशरिकीन मक्का अपने आप को किस तरह हलाक कर रहे हैं इसकी कैफियत बयान की जा रही है। वो दुनिया में तो कुरान करीम की तकजीब करते हैं लेकिन आखिरत में उन्हें अपने फेल बद पर नदामत और शदीद अफसोस होगा और वो तमन्ना करेंगे कि काश हम दोबारा दुनिया की तरफ लौटा दिए जाते तो कुरान की तकजीब ना करते बल्कि इस पर ईमान ले आते। उनकी ये तमन्ना अज़म सादिक और खुलूस एतकाद की बुनियाद पर नहीं होगी बल्कि उन्हें यकीन हो जाएगा कि वो अपने शिर्क की वजह से हलाक होकर रहेंगे। इसीलिए परेशानी के आलम में वो अपनी झूठी तमन्ना का इजहार करेंगे
لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر وہ دوبارہ دنیا کی طرف لوٹا دیے جائیں اور عذاب آخرت کا جو منظر ابھی ان کی آنکھوں کے سامنے ہے وہ پس منظر میں چلا جائے تو وہ پھر اپنے کفر و شرک کی طرف لوٹ جائیں گے، اس لیے کہ ہر حال میں جھوٹ بولنا ان کی فطرت میں داخل ہے۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ وہ لوگ باسا بعد الموت اور قیامت کے دن دیکھ لینے کے بعد دوبارہ دنیا میں بھیج دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ اپنے تمرد و عصیان کی وجہ سے یہی کہیں گے کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد اب کوئی دوسری زندگی نہیں ہے اور موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ پھر قیامت کے دن کا ایمان تو انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا جب وہ ہر منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اس وقت تو ان کے لیے اعلان ہوگا کہ اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس روز ایمان لانا کسی ایسے شخص کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا جس نے ایمان کے ساتھ اچھا عمل نہیں کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک نزع کا عالم طاری نہیں ہو جاتا۔ جہاں لو کا جواب محذوف ہے، تقدیری عبارت یوں ہوگی تو آپ کو ہولناک منظر نظر آئے گا، لیکن وہاں سے دوبارہ دنیا میں آنا ممکن ہی نہیں ہوگا کہ وہ اپنی اس آرزو کی تکمیل کر سکیں۔ کافروں کی اس آرزو کا قرآن کریم نے متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے، مثلاً ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں اس جہنم سے نکال لے، اگر ہم دوبارہ تیری نافرمانی کریں گے تو یقیناً ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اسی میں ذلیل و خوار پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ سورۃ الف لام میم السجدہ میں، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، پس ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ بل جو اضراب یعنی پہلی بات سے گریز کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ان کے لیے وہ کفر اور عناد و تکذیب ظاہر ہو جائے گی جو اس سے قبل وہ دنیا یا آخرت میں چھپاتے تھے، یعنی جس کا انکار کرتے تھے، جیسے وہاں بھی ابتداءً کہیں گے ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک ہی نہ تھے۔ نمبر 2، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی صداقت کا علم جو ان کے دلوں میں تھا لیکن اپنے پیروکاروں سے چھپاتے تھے، وہاں ظاہر ہو جائے گا۔ نمبر 3، یا منافقین کا وہ نفاق وہاں ظاہر ہو جائے گا
जिसे وہ دنیا میں اہل ایمان سے چھپاتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر۔ یعنی دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش ایمان لانے کے لیے نہیں، صرف عذاب سے بچنے کے لیے ہوگی جو ان پر قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا اور جس کا وہ معائنہ کر لیں گے، ورنہ اگر یہ دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیے جائیں تب بھی یہ وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں۔ یہ باسا بعد الموت کے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار ہے جو ہر کافر کرتا ہے، اور اس حقیقت سے انکار ہی دراصل ان کے کفر و عصیان کی سب سے بڑی وجہ ہے، ورنہ اگر انسان کے دل میں صحیح معنوں میں اس عقیدہ آخرت کی صداقت راسخ ہو جائے تو کفر و عصیان کے راستے سے فوراً طائب ہو جائے۔ یعنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لینے کے بعد تو وہ اعتراف کر لیں گے کہ آخرت کی زندگی واقعی برحق ہے، لیکن وہاں اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اب تو اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔